अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने यूनिट नंबर 3 हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मश्क जो काम रहता है आज हम उसे मुकम्मल करेंगे। वीडियो नंबर 2 में हमने सवाल जवाब और अल्फाज जुमले किए थे। तो बच्चे आप लोग अपनी बुक्स खोल लें। देखें वीडियो नंबर 2 में हमने अपने पिछले जो हमारा सबक था, पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने ये सारे सवाल जवाब 6 सवाल कर लिए थे। आज हम सवाल नंबर 7 करेंगे। खाली जगह पुर कीजिए। खाली जगह आपकी पहली खाली जगह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत डैश थी, अबुल हसन थी, यानी कि वो अबुल हसन के नाम से भी जाने जाते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने डैश बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया, 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शुजाअत और बहादुरी में बेमिसाल थे। ठीक है, यहाँ पे शुजाअत पहली खाली जगह में लिखना है, दूसरी में बहादुरी में बेमिसाल थे। ग़ज़वा बदर में डैश का झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास था, महाजरीन का। ठीक है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा आपके साहबजादे डैश ने पढ़ाई, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई। सवाल नंबर 8 है, सही पर टिक और गलत पर क्रॉस अलामात के ज़रिए जुमलों के दुरुस्त और गलत होने की निशानदेही कीजिए। पहले है, देखे बच्चे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद भी थे। बिल्कुल ठीक, इस पे हमने टिक का निशान लगाना है। दूसरा है, बड़ों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने की सआदत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है। नहीं, क्रॉस है ये, क्योंकि बच्चों में सबसे पहले, ठीक है ना, इस्लाम कबूल करने की सआदत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है। ग़ज़वा बदर में कबीला बनी आमिर के मशहूर जंगजू उमरू बिन अब्दू से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुकाबला हुआ। बिल्कुल ठीक। फिर देखे बच्चे, अगला है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद लोगों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलीफा चुन लिया। ये भी ठीक है। फिर आगे देखें, ग़ज़वा खैबर में मशहूर पहलवान उमरू बिन अब्दू आपके साथ लड़े, आपके हाथों मारा गया। ग़ज़वा खैबर में मशहूर पहलवान उमरू बिन अब्दू आपके हाथों मारा गया। नहीं, ये भी क्रॉस है। ग़ज़वा खैबर में मशहूर पहलवान मरहब जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों मरा था। शहादत के वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 63 बरस थी। ये भी ठीक है। अब बच्चे देखें, सवाल नंबर 9 हमने अपनी पहली स्लाइड में, पहली वीडियो में हम कर चुके हैं, जुमले बना चुके हैं। सवाल नंबर 10 करेंगे। नीचे वाहिद और जमा दोनों मिल गए हैं। वाहिद किसे कहते हैं बच्चे? किसी एक चीज़ को कहा जाता है, जबकि जमा बहुत सारी चीज़ों को कहा जाता है। एक चार्ट बनाकर दोनों को अलग-अलग लिखिए और फिर वाहिद की जमा और जमा के वाहिद बनाइए। जैसे पहला है, हिजरतों, ख़ानदान, हरकतों, मुकाबलों, जंग, लड़ाइयों, किला, ज़रा, बाज़ारों, ग़ुलाम, बीमारों, मस्कीन। तो हम आपने भी बच्चे कापी पे ऐसे ही 4 लाइंस लगानी है। एक पे लिखना है वाहिद, दूसरे पे जमा, फिर वाहिद। अब इसमें हमने वाहिद और जमा को पहले अलग अलग करके लिखना है। अब देखें, हिजरतों क्या है? हिजरतों हमारे पास जमा है, ये हम जमा के खाने में लिखेंगे हिजरतों। इसका हमने वाहिद बनाना है हिजरत। ठीक है। दूसरा देखें, ख़ानदान। ख़ानदान क्या है बच्चे? ये वाहिद है, हम इसे वाहिद के खाने में लिखेंगे और इसकी जमा लिखेंगे ख़ानदानों। हरकतों क्या है? ये हरकतों जमा है, इसे हम जमा के खाने में लिखेंगे और इसके जो वाहिद है वो हरकत है। आगे बच्चे देखें, मुकाबलों, ये जमा है, इसे हम मुकाबलों के खाने में लिखेंगे, इसका वाहिद मुकाबला। जंग, ये वाहिद है, इसके जमा जंगों। लड़ाइयों, ये जमा है, इसकी जमा वाहिद लड़ाई। किला, ये वाहिद है, इसकी जमा किलों। ज़रा, ये भी वाहिद है, इसकी जमा ज़रें। बाज़ारों, ये जमा है, इसका वाहिद बाज़ार। ग़ुलाम, ये वाहिद है, इसकी जमा ग़ुलामों। बीमारों, ये जमा है, इसका वाहिद बीमार। मस्कीन, ये वाहिद है, इसकी जमा मस्कीनों। अब बच्चे अमली काम में आए। देखें, दर्जेल जुमलों में इसम मारफा की निशानदेही करें। हम लोग पिछली सबक में पढ़ चुके हैं इसम किसे कहते हैं। इसम किसी भी शख्स, जगह या, पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि इसम किसे कहते हैं। इसम किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। अब इसम मारफा किसे कहते हैं और इसम नकरा किसे कहते हैं। इसम मारफा, इसकी आगे इसम की इकसाम है। इसम मारफा किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहा जाता है। जैसे बच्चे कहा जाए क्लास में अली लड़का, या किसी भी नाम दिया जाए, मुल्क पाकिस्तान, जैसे शहर कराची,
یہ جو نام ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، تو یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس خلیفہ ہیں. نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام کیا ہے؟ یہ اسم معرفہ ہے. مسلمانوں پر مکے کے کافروں کے ظلم جب حد سے بڑھ گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی. کہاں پر اب بچے؟ مسلمانوں پر مکے کے کافروں کا. کون سے شہر میں؟ مکے کے. یہ ہمارے پاس اسم معرفہ ہے. زرہ لوہے سے بنتی ہے. اب زرہ کیا ہے؟ یہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے پاس یہ اسم معرفہ ہے. 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. یعنی کہ مہینہ اس میں کیا ہے؟ 17 رمضان المبارک. یہ ہمارے پاس اسم معرفہ ہے. کوفہ کی مسجد الجامعہ کے قریب الرحبہ کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا. کس جگہ پر؟ کوفہ کی مسجد الجامعہ کے قریب الرحبہ کے مقام پر. الرحبہ یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس اسم معرفہ ہے. کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کہا جاتا ہے. اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، اور کسی خاص شخص یا جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں بچے. آپ کا عملی کام میں سوال نمبر 2، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو ان کے صحیح خانوں میں لکھیے. اسم نکرہ، اسم معرفہ. اب اسم نکرہ کیا ہے؟ اسم نکرہ کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسم معرفہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہا جاتا ہے، جبکہ اسم معرفہ، اسم نکرہ کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہا جاتا ہے. جیسے دیکھیں بچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہو گیا؟ ہمارے پاس نام ہے، ہمیں پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کیا ہے؟ یہ اسم معرفہ ہے. اب قریش کیا ہے؟ قریش ایک قبیلے کا نام ہے، اس لیے یہ بھی اسم معرفہ ہے. شہر، اب شہر میں ہمیں صحیح سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے شہر کی بات ہے، کیونکہ بہت سارے شہر ہیں، اس لیے ہمیں کوئی خاص اس کے ساتھ نام نہیں دیا گیا کہ کون سا شہر ہے، اس لیے یہ اسم نکرہ ہے. یہ عام لفظ ہے، ٹھیک ہے نا. مسجد بھی اسم نکرہ ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون سی مسجد کی بات ہو رہی ہے. مدینہ ایک شہر کا نام ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ مدینہ شہر کا نام ہے، اس لیے یہ اسم معرفہ ہے. بستر بھی اسم نکرہ ہے، ہمیں نہیں پتا کون سے بستر کی بات ہو رہی ہے. مکہ اسم معرفہ ہے. عمرو بن عبدو بھی اسم معرفہ ہے. تلوار کیا ہے؟ تلوار ہمارے پاس اسم نکرہ ہے. بازار بھی اسم نکرہ ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کون سے بازار کی بات ہو رہی ہے. لباس بھی اسم نکرہ ہے. علم بھی اسم نکرہ ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کون سے علم کی بات ہو رہی ہے. زرہ بچے یہ اسم معرفہ ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوہے کے لباس کو کہا جاتا ہے جو کہ خاص جنگ میں پہنا جاتا ہے. کوفہ یہ بھی اسم معرفہ ہے، ٹھیک ہے، جگہ کا نام ہے. قلعے کے ہمیں نہیں پتا بچے کہ یہ کون سے قلعے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ بہت سارے قلعے ہیں، اس لیے یہ اسم نکرہ آئے گا. یہودی یہ اسم معرفہ ہے، یہ بھی قبیلے کا نام ہے یہودی. خلیفہ جو ہے یہ ہمیں نہیں پتا کون سے خلیفہ کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہ بھی اسم نکرہ ہے. سہیل بن حنیف انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسم معرفہ ہے. اور قاضی یہ اسم نکرہ ہے کہ کون سے قاضی کی بات ہو رہی ہے. آگے بچے حرف کیا ہے؟ درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھیے. کہتے ہیں سلمہ نے خط لکھا. دوسرا ہے فیصل بازار سے چیز لایا. ثاقب چھت پر سویا. ٹھیک ہے، اس میں اب بچے دیکھیں، جیسے سلمہ نے خط لکھا. اب حرف کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہمیں حرف کا پتہ ہونا چاہیے نا کہ حرف کیا ہے. وہ لفظ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے. اسم کسے کہتے ہیں بچے؟ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. جیسے سلمہ نے خط لکھا. سلمہ کیا ہے؟ سلمہ اسم ہے. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے فعل کیا کیا؟ اس نے لکھا. ٹھیک ہے، خط لکھا، اس کا یہ فعل ہے، اس نے یہ کام کیا ہے. اور اس کے اندر بچے یہ جو نے ہے نا، یہ حرف ہے، یہ جو کہ لفظوں کو آپس میں ملاتا ہے، خوبصورت بناتا ہے. کسی بھی جملے کو خوبصورت بنانے کے لیے، آپس میں جوڑنے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں، حرف استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے سلمہ نے خط لکھا، وہ لفظ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے. اب دیکھیں، سلمہ اسم ہے اور لکھنا، خط لکھنا، یہ اس کا فعل ہے. اس کو اس نے آپس میں کس نے ملایا؟ نے ملایا. یہ حرف ہے.
اور جس کی وجہ سے جملہ پورے معنی دیتا ہے. دیکھیں جیسے اب ہم پڑھیں گے سلمہ خط لکھا تو ہمیں یہ پورا جملہ صحیح اچھے طریقے سے نہیں سمجھ آ رہا. ہم جب پڑھیں گے کہ سلمہ نے خط لکھا تو ہمیں یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ رہا ہے, اس لیے یہ حرف کہلاتا ہے. جیسے سے, میں, پر, نے, کو, کا, کی, کے وغیرہ. یہ لفظ, یہ حرف وہ ہیں جو کہ کسی بھی جملے میں اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں. اب جیسے بچے یہاں پہ ہے کہ فیصل آباد سے چیز لایا, فیصل بازار سے چیز لایا. اب فیصل کیا ہے؟ فیصل اسم ہے. اب وہ چیز لایا یہ اس کا فعل ہے, ٹھیک ہے نا. اب فیصل بازار سے کیا ہے؟ یہ حرف ہے. اب ثاقب چھت پر سویا. ثاقب کیا ہے بچے؟ یہ اسم ہے. پر کیا ہے؟ یہ حرف ہے. اور سویا کیا ہے؟ یہ اس کا فعل ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ حرف کسے کہتے ہیں؟ میں پھر ریوائز کر رہی ہوں. وہ لفظ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے اور جس کی وجہ سے جملہ پورے معنی دیتا ہے, حرف کہلاتا ہے. جیسے سے, میں, پر, نے, کو, کا, کی, کے وغیرہ, ٹھیک ہے. اب آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ حرف اکیلا کوئی معنی نہیں دیتا, بلکہ جب یہ اسم اور فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تب ہی معنی دیتا ہے. کہتے ہیں کہ اکیلے اس کا کوئی معنی نہیں ہے, ٹھیک ہے. سے کا, میں کا, پر کا, نے کا, کو کا, کی, کے کا اکیلا کوئی معنی نہیں ہے. جب یہ اسم اور فعل کے ساتھ ملتا ہے تو یہ اپنا معنی دیتا ہے. آگے سوال نمبر 3 دیکھیں. درج ذیل جملوں میں حرف کی نشاندہی کیجیے. یہ آصف کی کتاب ہے. یہ آصف کی کتاب ہے. میں آصف کیا ہے بچے؟ یہ اسم ہے, ٹھیک ہے نا. تو کی کیا ہے اس میں؟ یہ حرف ہے. یہ آصف کی کتاب ہے. کی کے ہم نے اس میں کیا کرنا ہے؟ اس کو آپ سرکل کر دو یا انڈر لائن کر دو. توفیق نے ملائی کھائی, ٹھیک ہے. توفیق کیا ہے؟ یہ اسم ہے. ملائی کھائی اس کا فعل ہے. اور نے کیا ہو گیا؟ یہ اس کا حرف ہے. صفدر کمرے میں داخل ہوا. صفدر کیا ہے؟ یہ اسم ہے. داخل ہوا اس کا فعل ہے. اور میں کیا ہے؟ یہ حرف ہے, ٹھیک ہے نا. بلی درخت پر چڑھی ہوئی ہے. بلی اسم ہے. چڑھنا اس کی چڑھی اس کا فعل ہے. اور پر اس میں حرف ہے, ٹھیک ہے نا, جو کہ اس کو آپس میں اسم اور فعل کو ملا رہا ہے. منع سے گیند لے لو. منع کیا ہے؟ یہ اسم ہے. سے گیند لے لو یہ فعل ہے. اور سے جو ہے اس میں حرف ہے. طوطے کو چوری دو, ٹھیک ہے نا. طوطے اسم ہے اور کو اس میں حرف ہے. امید کرتے ہوں بچے آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. آپ دیکھیں گھر کا کام میں سوال نمبر 7, 8 اور عملی کام کتاب پر کرنا ہے. یہ جو آپ نے آج کیا ہے نا, ہم نے خالی جگہ, غلط درست اور یہ جو نیچے واحد جمع دونوں مل کے ہیں ایک چارٹ, وہ آپ نے سوال نمبر 10 وہ آپ نے کاپی پر لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور باقی یہ عملی کام آپ نے کتاب پر کرنا ہے. سوال نمبر 7, 8 اور سوال نمبر 10 جو واحد جمع اور جمع کے واحد آپ نے الگ سے لکھنے ہیں کاپی پر, وہ لکھنے ہیں. اور یہ باقی عملی کام آپ نے کتاب پر کرنا ہے. امید کرتی ہوں بچے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا بچے, اللہ حافظ.